बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनुआ फंडिंग केस का जब फैसला आया तो ना सिर्फ सियासत बल्कि मुखालिफिन के दरमियान होने वाली महाजराई में और तलखी में कहीं ज़्यादा इजाफा हो गया। प्रोपेगेंडा की एक नई जंग का आगाज़ हो गया है और ये जंग किस तरफ रुख अपना करेगी इस पर हारून साहब का तज्जिया लेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मैशत के अंदर जो मुस्बत असरात नजर आए, डॉलर मुल्क की पहली बार ऐसा हुआ है कि तारीख में 9 रुपये 58 पैसे कम हो गया अचानक से। इसकी वजूहात क्या है? मैशत पर असरात के ऊपर बात होगी। नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के ऊपर बात करेंगे कि चाइना का रिएक्शन अब क्या होगा। उसके बाद अब चाइना कहाँ मदद के लिए देख रहा है और कौन सा मुल्क उसकी मदद इस मामले में कर सकता है, क्या कुछ हो सकता है। हारून साहब, सबसे पहले शरीफ साहब की ज़ेर सदारत ना सिर्फ कानूनी टीम से उन्होंने मुशावरत की बल्कि इत्तेहादी जितने भी हैं उनके साथ भी उनका एक इजलास हुआ, एक बैठक हुई। मनसूबाबंदी बाकायदा तौर पे ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए और खान साहब के ऊपर नाअहली यानी कि या उन्हें माइनस किया जाए या नाअहल किया जाए और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। क्या होगा? देखिए, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब पॉपुलैरिटी तो ख़त्म हो गई। 17 में से तीन सीटें उन्होंने जीती हैं। चौथी जो है कंट्रोवर्शियल है, 5वीं जो इंडिपेंडेंट ने जीती है और 15 का ऐलान हो चुका है और 16वीं का ऐलान हो जाएगा जो ज़मीनी इलेक्शन हुए 17 जुलाई को। पोजीशन बहुत ख़राब है। पीडीएम की सारी पार्टियां मिलकर भी अगर पंजाब में जहाँ नून लीग सबसे बड़ी पार्टी थी कभी, अब तो खैर सबसे बड़ी पार्टी इस्टेब्लिश हो गया कि पीटीआई है, और लाहौर शहर में भी 4 में से 3 सीटें उन्होंने जीत लीं, तो इसका क्या मतलब? ज़ाहिर है चंद सीटें थीं, पूरा फोकस कर सकते थे, तमाम वसाइल इस्तेमाल कर सकते थे, हुकूमत उनकी थी, हलीफ उनके थे, सरमाया उन्हें ज़्यादा मिल सकता था क्योंकि रसूख तबकात में, कारोबारी तबकात में तो उनका असर ज़्यादा है। तो ये इन सारी चीज़ों के बावजूद 20 में से 3 सीटें वो जीत सके पंजाब में। तो पख्तूनख्वा में तो वो है ही नहीं, कराची में भी नहीं है। कराची में MQM है थोड़ी सी, अब जमात इस्लामी मुतर्रक है, और 2/3 सीटें जो हैं वो उनके पास हैं, PTI के पास हैं। और जो सैलाब में कारकर्दगी रही है पीपल्स पार्टी की और मरकज़ी हुकूमत की, उसके बाद ज़ाहिर है कि कराची जो है उसका ज़्यादा इम्कान यह है कि PTI के साथ जाएगा। इसमें यही एक वाहिद सहारा था। और अगर आप पढ़ें उसको फैसले को, अब उसकी सारी तफसीलात आ गई हैं और काफ़ी डिस्कशन उस पर हो गई है, तो ऐसा लगता है कि वो फैसला इसलिए लिखा गया है कि वो हुकूमती इत्तेहाद के काम आए और उसी पे सारा बयानिया, तमाम मौक़िफ़, सारी हिकमत अमली वो बिल्ड कर रहे हैं, अपनी उस पर मुरतब कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेंगे जी? ये कोई मेरी समझ में नहीं आया कि भाई जब ये गुब्बारा फटेगा तो फिर क्या करेंगे? एक प्लान बी होता है, ऐसा लगता है कोई प्लान बी इनके पास है ही नहीं। ये नहीं, एतजाज हसन साहब ने, सलमान राजा ने और जो इंडिपेंडेंट वकील जितने भी हैं, एक आध के सिवा, और वो जो एक आध आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट पे बहतान तराशी करता है और वो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानता। उस एक आध आदमी के सिवा बाकी जो हैं उनकी अजीम गालिब अक्सरियत, गालिब नहीं अजीम अक्सरियत, बहुत बड़ी, 90% से ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि ये कोई केस ही नहीं है। अब केस को आप देख लें, एहतियातन हम दोहरा देते हैं, बात चीज़ें दोहरानी पड़ेंगी कि भाई नंबर 1 तो ये है अबराज का, अपना आरिफ नकवी साहब का। भाई आरिफ नकवी साहब से पैसे लिए 2012 में या 13 में है जी, कुछ पैसे शायद 14 में भी ट्रांसफ़र हुए। उस वक्त तो ये कानून ही नहीं आया था, उस वक्त तो 17 को कानून आता है। उस वक्त तक आरिफ नकवी साहब के ख़िलाफ़, अबराज ग्रुप के ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं था। ठीक, तो 2012 में या 13 में या 14 में इमरान खान को इल्हाम हुआ था या PTI की लीडरशिप को इल्हाम हुआ था कि 5 साल बाद, 6 साल बाद 2018 में इन पर कोई मुकदमा हो जाएगा। अब ये तो अबराज ग्रुप का मामला है और मौसर माजी कैसे हो सकता है कानून? ये सादा सी बात है। एक एतजाज हसन साहब ने उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि लेफ्ट हैंड ड्राइव में कर रहा हूँ, एक दिन कानून आता है कि अपना राइट हैंड ड्राइव होगी, गाड़ी जो है दाएं हाथ से चलाई, जैसे दुनिया के अक्सर ममालिक में है। तो मैं जो कानून अभी आया नहीं है और उससे पहले माजी के वाक़यात की कोई तस्वीर बना के, कोई फिल्म बना के कैसे मेरे खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है? इसको तो कानून दानों ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन जाहिर है कोई हिकमत अमली नहीं है। पसपा होते हुए लोग जो हैं, अगर वो होश आवास कायम न रखें तो जंगों में ये होता है कि वो बहुत बुरी तरह तबाह होते हैं। ऐसा लगता है कि कुदरत का इशारा, ये लगता है तबाही इनका मुकद्दर हो चुकी है। तो बाकी चीज़ें देख लें कहाँ से पैसे आए हैं।
وہ پاکستانی جنہوں نے غیر ملکیوں سے شادیاں جی اور وہ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہیں، جوائنٹ اکاؤنٹ میں سے پیسے بھیجیں گے، ظاہر ہے ان کا کوئی قانون منع نہیں کرتا انہیں ایسا کرنے سے، نہ مقامی کوئی قانون منع کرتا ہے نہ ہمارا قانون منع کرتا ہے۔ اچھا پھر وہ پاکستانی ہیں جن کی اپنی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اس کا وہ کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، اب اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتے، وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، سارا پروگرام اسی میں صرف ہو جائے گا۔ وہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے پیسے دیے ہیں اور ہمیں غیر ملکی کہا جا رہا ہے، صحیح، اور کبھی کہا جا رہا ہے یہ غیر ملکی کمپنی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور کوئی قانون ہمیں روکتا نہیں ہے۔ ان بیچاروں کے لیے مشکلات بھی پیدا ہو گئیں، وہاں ان کے لیے ٹیکس کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ تو ریکارڈ پہ ظاہر نہیں کی جاتی، لیکن اس کا ایک دوسرا نتیجہ بھی نکلا، وہ زیادہ کمیٹڈ ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کا پیسہ محفوظ ہے، ایک آدمی کو $100 ہیں یا $50 ہیں یا $200 ہیں، وہ ریکارڈ پہ ہیں۔ پھر یہ ہے کہ بینکوں کے ذریعے پیسہ آیا ہے، پیسہ تو نہ بینکوں کے ذریعے بھیجتے ہیں ہمارے سیاسی خاندان بھی اور کاروباری بھی جو منی لانڈرنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اور نہ وہ بینکوں کے ذریعے بھیجتے ہیں نہ بینکوں کے ذریعے منگواتے ہیں۔ اگر نیت خراب ہوتی، ایک سامنے کا سوال لوگ کر رہے ہیں جو ذمہ دار مبصرین ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، ذمہ دار انالیسٹ تجزیہ کرنے والے جو ہیں، اخبار نویس وہ پوچھ رہے ہیں او بھائی اگر انہوں نے گڑبڑ کرنی تھی تو ہنڈی سے منگوا لیتے پیسہ، درست، پیسہ تو انہیں پہنچ جاتا، درست، کیا ان کے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی کمرہ نہیں تھا میسر، کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ جی اب یہ لیا گیا ریفرنس یہ ہے کہ جی وہ اپنا کچھ کھاتے ہیں جو ظاہر نہیں کیے گئے، ان کا حساب کتاب نہیں دیا گیا، تو وہ ان کا پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ یہ سرکاری ہیں ہی نہیں کھاتے، یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، پارٹی کے نہیں ہیں، یہ یا تو مقامی برانچوں نے اجازت کے بغیر کھولے یا اور لوگوں نے، اس پہ فائٹ ہوگی، یہ ہے جس پہ انہیں کیا، مگر اس پہ سزا کیا ہو سکتی ہے، اس پہ سزا دے کنفسکیٹ ہو جائیں گے، ضبط کر لیے جائیں گے بھاگ کے سرکار۔ اگر پارٹی پہ پابندی لگ سکتی، دو وجوہ سے نہیں لگ سکتی، میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، پابندی لگ سکتی تو الیکشن کمیشن یہ کام کر دیتا، صحیح، لیکن اول تو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، یہ تجویز کر دیتا، پابندی لگا دی، یہ تو وہ کر سکتا تھا، تلے ہوئے تھے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اس کا مذاق اڑے گا، یہ قانون کی حدود سے بہت آگے جائے گا، صحیح جانے کا معاملہ یہ پھر یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اب یہ ایک افواہ یہ ہے کہ جی لارجر بینچ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سپریم اس پہ پھر بات کرتے ہیں آگے چل کے، صحیح، تو وہ اپنا سپریم کورٹ کا، اچھا وہ اپنا یہ ہے کہ بھئی یہ ایک وہی دوبارہ میں بات کرتا ہوں، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی ان کا خیال ہے مینیج کر لیں گے، مینیج کیا کر لیں گے جی، اگر وہ ساز باز کریں گے، فرض کیجئے کوئی ججوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی منت سماجت کرتے ہیں، کوئی اپنی بقا جب خطرے میں ہو تو ہر طرح کے حربے بعض اوقات بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں، تو ان پہ دوسری طرف سے دباؤ ہوگا، دوسری طرف سے ان پہ دباؤ ہوگا، عوام کا دباؤ ہوگا، قانون دانوں کا ہوگا، خود سب سے بڑھ کر قانون کا ہوگا، ٹھیک، قانون کی حدود میں رہ کے فیصلہ کرنا ہے نا، آئین کی حدود میں رہ کے ججوں کو فیصلہ کرنا ہے، تو جج ہیں وہ کوئی چنگی کے کلرک تو نہیں ہیں، صحیح، صحیح، تو اس میں سوائے اس کے کہ کوئی یہ اپنا ان کو یہ پراپیگنڈے کی مہم ہے، یہ جتنا عرصی جاری رہ سکتی ہے، کوئی 35 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہے، 35، جتنے ایک دن میں 8 پریس کانفرنسیں ہوئی، سارے ریکارڈ ہی ٹوٹ گئے پاکستان کی تاریخ کے، 70 کے الیکشن بڑے ہنگامہ خیز تھے، 77 کے بڑے ہنگامہ خیز تھے، پھر 93 اور 96 اور 90 میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی بہت شور شرابہ تھا، لیکن ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک دن میں 10 15 زیادہ سے زیادہ ٹائم ٹیلی ویژن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اخبارات میں زیادہ سے زیادہ سپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مہروں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر مہرے کہاں ہیں؟ میڈیا تو بغاوت کر گیا، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں لفافہ بنا دیا انہوں نے، ہماری کردار کشی کا ماحول پیدا کر دیا، شہباز شریف ناکام ہو گئے مکمل طور پہ، تو اس میں جو محاذ تھا ان کا میڈیا کا وہ تو بالکل ہی منہدم ہو گیا تقریباً، وہ اتنی تنقید اب عمران خان پہ نہیں کر رہے ان کے حامی جتنی خود ان پہ کر رہے ہیں، اور یہ میں کہتا تھا بارہا پی ٹی آئی کے لوگوں سے، اس پہ بہت سے ٹویٹ میں نے کیے، ٹیلی ویژن پہ گفتگو کی کہ آپ ان اخبار نویسوں کے بارے میں جو رائے آپ نے قائم کیا وہ صحیح نہیں ہے، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں اور یہ کسی مالی مفاد کے لیے کام نہیں کرتے، وہ وقت آیا تو یہ بات ثابت ہو گئی، بہرحال وہ تو محاذ جو ہے اس پہ تو وہ پسپا ہو گئے۔ عوامی حمایت میں نے آپ عرض کر دیا، اور میرے عرض کرنے کی کیا بات ہے، وہ ویسے ہی واضح ہے
17 میں سے 3 سیٹیں، 17 میں سے 3 پنجاب میں، وہ بھی تو پختونخوا میں کیا کریں گے، کراچی میں کیا کریں گے؟ اس لیے یہ بس خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں، صحیح، ان کے پورا ہونے کا کوئی امکان مجھے دور دور تک نظر نہیں آتا۔ گرد اڑائی جائے گی، تاثر یہ ہو جائے گا جیسے 93 میں نواز شریف صاحب نے یہ تاثر، مقابلے کا تاثر ہو جائے گا، کچھ دن رہے گا، لیکن اس میں سے انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے 93 میں نواز شریف صاحب نے ایک اخبار نویس کے تبصرے سے جو پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتا تھا، قبائلی 10 ارکان سے بات چیت کی اور یہ تاثر پیدا کر دیا کہ وہ جیت سکتے ہیں، حالانکہ وہ اتنا زیادہ فرق تھا 10 15 20 سیٹوں کا بے نظیر کے ساتھ کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ باقی فارن فنڈنگ پہ آپ پوچھیں تو دوسری پارٹیوں پہ جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کمزور ناقص اسٹریٹجی ہے جو ذہنی دباؤ کے حالت میں بنائی گئی۔ ان کا خیال ہے عمران خان کو دبا لیں گے، وہ بھائی آپ پھر اسے سمجھے ہی نہیں، جب آپ اسے دبائیں گے تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے، وہ زیادہ شدت کے ساتھ بروئے کار آئے گا، اور کوئی آپ کو رعایت مل سکتی ہے اس سے تو وہ بھی نہیں ملے گی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک بڑی ناقص حکمت عملی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب اگر چلیے یہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں چیزیں سامنے آ رہی، منصوبہ تو یہی عمران خان صاحب کو نائل کیا جائے، اکیلے یہ سیاستدان پورا کھیل کھیل جائیں گے یا پھر اداروں کو بھی استعمال کیا جائے گا؟ اگر ادارے استعمال ہوں گے تو کون سے ادارے استعمال ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کوشش تو پوری کریں گے اداروں کو استعمال کرنے کی، اور یہ تاثر بھی وہ دے رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اداروں کو استعمال کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اداروں کو کیا پڑی ہے اپنے آپ کو داؤ پہ لگائیں؟ آپ نے دیکھا نہیں پولنگ والے دن کیا ہوا؟ کہیں سے انہیں کوئی مدد ملی؟ یہی تو وہ رو رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، لاڈلے کے ساتھ۔ اور لاڈلے آپ ہیں یا وہ ہے؟ حکومت آپ کو دے دی تو لاڈلے تو بدلتے رہتے ہیں، حکومت آپ کو دے دی اور پنجاب میں بھی آپ کو دے دی، مگر آپ اس کو نہیں ہولڈ کر سکے تو ادارے کیا کریں گے؟ میرا نہیں خیال ادارے یہ پوری کوشش کریں گے، اور وہاں کوئی ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے شاید ہو، لیکن جو استعمال ہو سکے، لیکن وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ڈسکشنز ہوتی ہیں، بڑی سوجھ بوجھ ہے۔ وہ تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر لیں گے۔ وہ کھیل ہے بچوں کا، کھیل لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ غالب نے کہا تھا دجلے میں قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل بچوں کا لڑکوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ دیدہ بینا نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، وحدت فکر بھی نہیں ہے، مختلف قسم کے راگ الاپ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں ہارون صاحب، اجلاس کے مطابق جو شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوا ہے اس میں نواز شریف صاحب نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تمام لوگوں کو کہ ریفرنس فائل کیا جائے، اور یہ فرض کر لیتے ہیں جیسے نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا، ایک ریئیکشن، ایک پبلک ریئیکشن ہم نے دیکھا۔ نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے اور ڈیفینیٹلی مقبولیت بھی ہے نواز شریف صاحب کی، کیا ویسا ہی ریئیکشن عمران خان صاحب کے لیے بھی آئے گا پبلک کی طرف سے، یا اس سے کچھ مختلف آئے گا اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو؟ نہیں، وہ تو آپ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں نا پچھلے چند سالوں کا۔ نواز شریف صاحب کا جلوس خاصا بڑا تھا، ایسا نہیں تھا کہ چونکا دینے والی بات، وہ ان کی زندگی کا نازک ترین مرحلہ تھا۔ اگر اس وقت کوئی اتنا بڑا جلوس وہ نکال لیتے، جی ٹی روڈ پہ تھا یا موٹر وے تو مجھے یاد نہیں، اتنا بڑا جلوس نکال لیتے، پھر وہ کوئی مضبوط لب و لہجہ نہیں اختیار کر سکے، کوئی مضبوط ان کا موقف نہیں تھا۔ یہ کہتے رہے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، اور یہ مذاق بن گیا، لطیفہ بن گیا، سیلف پٹی کا، خود ترسی کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اور کہاں کون سے شہروں میں مظاہرے ہوئے تھے؟ وہ ایک جلوس تھا، ایک پورے ملک میں، کہیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ حمزہ کو نکالا گیا، کہیں 10 آدمی بھی نہیں جمع ہوئے، اور یہ فیصلہ کن مرحلہ تھا جب ان سے ہمدردی رکھنے والے اخبار نویسوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ہارا ہوا لشکر ہے، اس کے ساتھ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ لیکن اب الیکشن میں کیا ماحول انہوں نے پیدا کر دیا تھا؟ ساری سیٹیں جیت جائیں گے، 3/4 جیت جائیں گے، کم از کم 2/3 جیت جائیں گے، یہی دعوے کر رہے تھے نا۔ اب وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہوا کیا؟ حکومت ان کی، بارسوخ طبقات میں وہ، دولت ان کے پاس، تو اس سے زیادہ صوبائی حکومت بھی، مرکزی حکومت بھی، اور کوشش بھی انہوں نے اتنی کی کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ 25 مئی کو، اپریل میں، ابھی مختلف مواقع پر جب بھی عمران خان نے کال دی،
تو بے شمار 30 40 50 80 لاکھ تک لوگ گھروں سے نکلے اور بعض اوقات اپیل کے بغیر ہی نکل آئے, سپونٹینیس, بے ساختہ اسی وقت لوگ اپنے طور پہ جمع ہو جاتے ہیں. نئے مظاہروں کے مقامات نئے پیدا ہو گئے. لبرٹی چوک تو کوئی مقام نہیں تھا, اب لوگ کہہ رہے ہیں اس کا نام ہی بدل ڈالیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو کراچی سے لے کے چترال تک ہر کہیں ان کے حق میں مظاہرے ہوئے, تمام بڑے شہروں میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں, ملتان میں, گجرانوالہ میں, گجرات میں, راول پنڈی اسلام آباد میں, پشاور میں, کہیں کون سے, کوئٹہ میں جہاں ہوتے ہی نہیں مظاہرے. بہت بڑا کوئٹہ میں کہاں مظاہرے ہوتے ہیں, ہوتے بڑی چند سو آدمی جمع ہوتے ہیں, ہزاروں آدمی جمع ہوئے. بلوچستان میں کبھی کوئی پولیٹیکل پارٹی پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکی, یہ پینیٹریٹ کر گئے. پہلی دفعہ اس کا امکان ہے کہ ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے لوگ بلوچستان میں, ورنہ تو قومی سیاسی جماعتیں تو بلوچستان میں الیکشن نہیں لڑتی, اون کر لیتی ہیں, یا کوئی پارٹی حکومت میں آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت لوگ ٹکٹ لے لیتے تھے. تو اب یہ تو بالکل ظاہر ہے, اس کو تو پھر نوجوانوں میں حمایت ہے, کس کی ہے؟ 1 کروڑ نئے ووٹ ہیں خواتین کے, نوجوانوں میں ہے, خواتین میں ہے. تو یہ ساری دنیا میں ایک اسلوب ہے, مسلمہ ایک پیٹرن ہے کہ اگر خواتین اور نوجوان جس کے ساتھ ہیں وہی کامیاب رہتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آج نیوز کانفرنس سن رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفرنس ہم نے 62 63 کے تحت دائر کرنا ہے سپریم کورٹ میں, مگر عمران خان صاحب کذاب ہیں, خائن ہیں, ان کو ایسی مثال بنا دے کہ نسلیں ان کی سبق یاد رکھیں. اتنا سخت لہجہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا استدلال جو ہے وہ اسی سے ظاہر ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ خلق خدا کس کو خائن سمجھتی ہے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. مولانا فضل الرحمان کو سمجھتی ہے, نواز شریف خاندان کو سمجھتی ہے, زرداری خاندان کو سمجھتی ہے, عمران خان کو سمجھتی ہے. کو 50-52% اس کے ووٹ ہیں, 48% پہ 3/4 اکثریت ہو جاتی ہے. کیونکہ صرف 2 امیدوار تو نہیں ہوتے, امیدوار تو 3 4 5 6 ہوتے ہیں, بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. اچھا, وہ ثابت کیسے کریں گے؟ قانون دان کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ اعتزاز حسن پی ٹی آئی میں تو نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ اوپینین دیتے ہیں نا. اب وہ ان کی حیثیت ایک بہت بزرگ سیاستدان کی ہو گئی ہے, اور وہ قانون دان بھی ہیں, سیاست کی حرکیات کو بھی سمجھتے ہیں. 74 سے پالیٹکس میں ہیں وہ, 48 سال ہو گئے سیاست میں ان کو. سلمان راجہ تو ہمدرد نہیں تھے پی ٹی آئی کے, اور بھی وکلا, ایک وکیل کے سوا. تو سوال شور مچانا ایک اور بات ہوتی ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ایک آدمی شور مچا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کب تک شور مچائے گا؟ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے شور وہ مچا سکتا ہے. آخر اس کے پھیپھڑے تھک جاتے ہیں, اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے, لوگ بیٹھتے ہیں. کسی سالس کے پاس جاتا ہے نا, یہاں تو سالس بھی دیکھیے بہت طاقتور ہے اور اس کا رول بڑھ گیا سپریم کورٹ کا. تو سالس تو دیکھے گا نا قانون کیا کہتا ہے, وہ یہ تو نہیں دیکھے گا کسی کو ٹی وی میں کتنا سپیس ملتا ہے. ٹی وی میں بھی ان کو اب اتنا سپیس نہیں مل سکتا جتنا یہ چاہتے ہیں. حکومت ہی نہیں ہے, عجیب حکومت ہے بھائی. اسلام آباد کے 25-26 کلومیٹر کے 30 کلومیٹر کے ایریا میں ان کی حکومت ہے, کسی صوبے میں ان کی حکومت ہی نہیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ اس کی کون سنے گا, کون مانے گا اس کی؟ اور وہ بھی پراپیگنڈا کی بات, قانون کی بات ہی نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کل ہارون صاحب الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج بھی تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پوری طاقت سے نمٹیں گے اگر آپ لوگ الیکشن کمیشن کی طرف گئے, کیونکہ الیکشن کمیشن کی جو عمارت ہے وہ ریڈ زون کے اندر ہے اور وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. کیا ہو سکتا ہے کل؟ طاقت کہاں ہے؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت اسلام آباد کی پولیس ہے, اور رینجرز اگر آئیں گے, فوج تو نہیں آ سکتی. رینجرز اگر آئیں گے تو وہ اپنا اس پہ تشدد تھوڑی کریں گے. تو اسلام آباد پولیس کیوں کرے گی؟ پنجاب سے تو پولیس نہیں آئے گی, پختونخوا میں تو ظاہر ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پنجاب میں بھی کوئی سوال نہیں ہے. تو سندھ سے پولیس منگوائیں گے, اور اتنا وقت کہاں ہے کہ سندھ سے پولیس آ سکے؟ اور سندھ کی پولیس ہے کس قابل کہ وہ کرے؟ بلوچستان سے بھی نہیں آئے گی. 3 صوبوں سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 4تھے صوبے سے اگر آنی ہوتی تو اب تک روانہ ہو چکی ہوتی. تو طاقت کون سی ہے جو طاقت استعمال کریں گے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو.
اور میڈیا کو اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ میں وہ وجوہات بھی بیان کروں گا کہ کس سیاسی پارٹی یا تحریک انصاف کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی ہے، الیکشن کمیشن کے بعد جانتا تھا. تو کیا وجوہات ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی نہیں آ سکتی؟ سادہ سی بات ہے، 16 ارب روپے تو اسٹیبلش ہیں اپنا شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب کے منی لانڈرنگ کے. آج اس کی جائیدادیں بھی ضبط کرک ہو گئی ہیں، اس کی سلیمان شہباز کی، اور باقی جائیدادوں کی فہرست مانگ لی گئی ہے، اس کی ہو گئی ہیں تو باقی لوگوں کی بھی ہو جائیں گی. اچھا وہ ان کا تو اپنا زرداری صاحب کا تو سرے پیلس اور دوسری چیزیں اور مختلف عمارتیں اور ان کے مے فیئر کے اپارٹمنٹ وہ تو ظاہر ہی ہیں، اس کو کوئی آج تک یہ ثبوت تو نہیں دے سکے. اور دیکھیے سوشل میڈیا کو ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ سوشل میڈیا اٹ سیلف کوئی سخت معیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تعداد ہوتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن امپیکٹ کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں کہ وہ یہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اس دن سے انہوں نے کچھ کوشش کی ہے، لگتا ہے کچھ روپیہ خرچ کیا ہے، کوئی نئے لوگ شاید ہائر کیے ہیں یا پرانے جو لوگ تھے انہیں متحرک کیا ہے، کوئی انسینٹیوز دیے ہیں. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، میڈیا میں دیکھ لیں، قانون دانوں میں دیکھ لیں، کسی جگہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اور جائیدادیں تو ان کی ہیں. مجھے تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی اہم شخصیت نے بتایا تھا کہ 300 جائیدادیں ہیں. ابھی وہ جیسے جیسے معلومات آئیں گی تو وہ پتہ چلتا جائے گا. شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی بھی معلوم ہے، سینٹرل ایشیا تک میں جائیدادیں ہیں. تو یہ ہے اس کی تفصیل، اور یہ وہ تفصیل نہیں ہے جو نواز ثبوت نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں دیے تھے. وہ اپنا یہ بتا نہیں سکتے کہ بیرون ملک جو ان کی دولت ہے وہ کہاں پہ گئی. شارجہ سے کوئی خط لے آئیں گے، اب وہاں سے لے آئیں گے خط اپنا کوئی مسقط سے کسی جگہ سے، تو وہ اب خود تو کوئی نہیں مانتا. عدالتوں کا رویہ بھی بدل گیا ہے، عدالتوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہا سوائے انصاف کرنے کے. اب نرمی نہیں ہو سکتی اور سختی بھی نہیں ہو سکتی، اور شک کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. اس کیس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ریفرنس ظاہر کریں گے. اول تو اس میں اتنے بے شمار نقائص ہیں، چیخ کے پاکستانی کہہ رہے بھائی ہم نے بھیجے پیسے، ہم نے بھیجے. اچھا پھر ایک بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ سمندروار پاکستانیوں کو اپنے خلاف اکسا لیا ہے، انہوں نے پیسے بھیجنے شروع کر دیے. وہ پیسے بھی دے دیں گے. وہ مولانا ظفر علی خان کا اخبار ضبط ہوتا تھا، پریس بھی ضبط ہو جاتا تھا، جرمانہ مانگ لیتے تھے، اور 2-4 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا تھا. پورا 40s میں یہ تماشا چلتا رہا. تو وہ لوگ راتوں رات انہیں پیسے دیتے تھے، وہ جمع کرا کے نیا پریس خریدتے تھے، اور اخبار جو ہے ذمہ دار وہ جاری رہتا تھا. تو یہ صورتحال ہے. جب خلق خدا کسی کے ساتھ کھڑی ہو، جب وقت کا دھارا کسی کے حق میں بہ رہا ہو، تو آپ کر کیا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہارون صاحب ترجمان ہے الیکشن کمیشن کے، آج ان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے اگینسٹ پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے 8 سال کے بعد بھی اگر فیصلہ کیا تو نہایت عجلت کا مظاہرہ کیا. حالانکہ 8 سال کے بعد بے ضابطگیاں تو اتنی زیادہ سامنے آ رہی ہیں اس فیصلے کے بعد کہ الیکشن کمیشن پر انگلی اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے جانبدارانہ طریقے سے فیصلہ کیا. دیکھو 8 سال میں تو کرائن یہ ہیں کہ وہ فیصلہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. جب فیصلے کا وقت آیا تو انہوں نے عجلت سے کام لیا. یعنی فیصلہ لکھنے میں جلد بازی سے مراد یہ کہ فیصلہ لکھنے میں جلد بازی کی. اور وہ تو ظاہر ہی ہے، اتنے نقائص پوائنٹ آؤٹ ہو گئے. ایک آدھ نہیں، 2-4 نہیں، کتنے لوگ یہ بیان دے چکے کہ یہ میں پاکستانی ہوں، یہ میری اپنا. اس نے اپنی تصویر بھی چھاپ دی اور اپنے قبائل بھی چھاپ دیے. رات بھی مجھے ایک ٹیلی فون ملا، وہاں سے کل میں اس پہ بات کروں گا. سمندر پار پاکستانیوں نے کچھ نے ٹیلی فون کیے، انہوں نے تفصیل بتائی کیسے انہوں نے پیسے بھیجے ہیں، کیسے وہ زر مبادلہ بھیج رہے ہیں، کیسے مزید بھیج سکتے ہیں. اگر حکومت پاکستان معقولیت کا مظاہرہ کرے تو وہ اس کے قرض اتار سکتے ہیں، اور کم از کم اس کو ڈیفالٹ سے خیر ملک بچ گیا. یہ اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. تو وہ تو اتنی گواہیاں اس فیصلے کے خلاف آ گئیں کہ اب الیکشن کمیشن کے بیان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کو الیکشن کمیشن ویسے ہی متنازع ہے. اور کب انہوں نے فیصلہ دیا؟ حکومتی اتحاد کے وفد سے ملاقات کے بعد اور پبلکلی ان کے اس مطالبے کے بعد کہ فیصلہ دیا جائے. تو کیا وہ فیصلہ ڈھنگ سے لکھنے کے لیے 2-4 دن انتظار نہیں؟ پھر جو اعتزاز حسن نے نقطہ اٹھایا بالکل کہ ایک بنیادی اصول ہے نظام عدل کا، جو سب سے بنیادی اصول ہے، سب سے اہم اصول ہے، جو احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے. رسول اللہ جب کسی قاضی کو بنا کر بھیجتے تھے، یمن میں بھیجا، مجھے نام ان کا یاد نہیں آ رہا صحابی کا،
تو وہ اپنا کہا کیسے فیصلے کرو گے, کس طرح کرو گے فیصلے؟ انہوں نے کہا کتاب اللہ سے کروں گا, قرآن مجید سے. یعنی اگر اس میں نہ ملے تو کہا آپ کے ارشادات موجود ہیں, ان کی روشنی میں کروں گا. پھر کہا کہ اگر اس میں بھی نہ ہو تو پھر اس نے کہا اپنی عقل استعمال کروں گا, اپنی سوجھ بوجھ استعمال کروں گا. تو آپ نے تاکید کی, آپ نے فرمایا اس کی تصدیق کی کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک سمجھے ہو. پھر یہ آپ نے فرمایا کہ موقف سننا دوسرے کا, وہ موقف ہی نہیں سنا ان پاکستانیوں کا. یہ اتنی بڑی اناملی ہے. یہ تو جب عدالت میں ان کو دانتوں تک پسینہ آئے گا کہ بھائی آپ نے 10 20 30 50 100 آدمیوں کے بارے میں کہا کہ انہوں نے غلط طریقے سے غیر قانون کی خلاف ورزی کر کے پیسہ بھیجا, مگر ان کا موقف تو سنا ہی نہیں. صحیح. اور کیوں نہیں سنا؟ موقف سنتے تو یہ فیصلہ دے ہی نہیں سکتے. صحیح, ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ہارون صاحب, واپس آ کے میں ڈیٹیل میں مزید جاتی ہوں. اب یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی, اگلے الیکشن کے امکانات کیا ہیں, اور اس سے جڑے اور بھی اہم سیاسی سوالات ہیں اس معاملے کو لے کر. اس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کے اس پورے پروپیگنڈا کی اس جنگ میں, اس معاملے میں حکمت عملی کیا ہوگی, اب کیا ہونی چاہیے؟ حکمت عملی ان کی یہی ہوگی کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں گے, اور ظاہر ہے لوگ ان کے موٹیویٹڈ ہیں, انہیں متحرک رکھیں گے. جتنی پریس کانفرنسیں وہ کرتے ہیں اس سے بھی آدھی بھی وہ کر لیں تو وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل کر لیں گے, اس لیے کہ فضا ان کے لیے سازگار ہے. آخری نتیجے میں یہ گرد جو ہے جس چند دن میں بیٹھنی شروع ہو جائے گی, ان کی کوشش یہ ہے اتحاد کی کہ نہ بیٹھے. وہ جو سنگین ترین الزامات لگا سکتے ہیں وہ لگائیں گے. ملک دشمن ہے, ملک, مولانا فضل الرحمان نے یہاں کا اب تک ملک ٹوٹ گیا ہوتا, بھائی کیسے ملک کیسے ٹوٹ جاتا؟ ان کا کوئی اس طرح کا موقف ہے, ان کی یہ اپروچ ہے کہ ملک کو توڑ دیں. کس کو؟ وہ پختونخوا کو الگ کریں گے, وہ تو اور پارٹیاں تھیں جو الگ کرنا چاہتی تھیں. سندھ کو الگ کریں گے, بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو اور لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں اور لوگ ملوث ہیں. وہ کوئی دہشت گردی میں ملوث ہیں. دہشت گردوں کے ہمدرد تو اور ہیں, سب جانتے ہیں کس کے دور میں دہشت ٹی ٹی پی پھلتی پھولتی رہی, کس وقت پہ فکر سے تعلق رکھتی ہے. تو وہ جو سنگین ترین الزامات لگا سکتے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بی اور سی پلان ہوتا ہے, وہ ہے ہی نہیں ان کا. عمران خان صاحب کا پلان بہت سادہ ہے, صرف اس میں ایک, میرے خیال میں, میری ذاتی رائے میں ایک انوملی ہے. وہ یہ لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں کو متحرک رکھیں گے, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے, اور ضرورت پڑے گی تو مظاہرے کریں گے. وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سے محاذ نہیں کھولنے چاہیے. جو محاذ جتنا زیادہ خاموش کیا جا سکتا وہ کر دیں, جتنا کیا جا سکتا ہو. بعض محاذ مکمل طور پہ خاموش تو نہیں ہو سکتے. مثلا امریکہ ہے. اب امریکہ کے بارے میں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب یہ ڈالر پہ آئیں گے تو اس میں بات کروں گا. ڈھکی چھپی نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو خود کو دھوکہ دینے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ امریکہ اس میں ملوث تھا. لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, تو ہر حکومت سے مراد عمران خان کی حکومت ہے, اور تو کسی کو حکومت ملنے کا امکان نہیں ہے. ٹھیک. تو جو بھی محاذ ہے جس کو جتنا بھی ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے, اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب ہماری 1400 سالہ تاریخ میں بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج پیدا ہوا, شاید سب سے بڑا چیلنج تھا تاتاریوں کا. 1 کروڑ آدمی اس میں قتل ہو گئے تھے, حالانکہ اس وقت توپیں تو نہیں تھیں, اور یہ جدید اسلحے کا تو ظاہر سوال ہی نہیں تھا, توپ بھی ابھی بنی نہیں تھی, اور گھڑ سوار تھے, اور یعنی یلغار کرتے ہوئے وہ دمشق کے دروازے تک تو پہنچ گئے تھے. تو رکن الدین بیبرس نے, جو اس وقت مصر کا حکمران بنا دیا گیا تھا, یعنی پریکٹیکلی تو وہ حکمران ہی تھا تو وہ یعنی سپہ سالار تھا, چیف آف آرمی اسٹاف کہیے آج کی زبان میں. تو اس نے تاتاریوں میں اپنے حلیف ڈھونڈے. اس میں جو کوئی مسلمان ہو گیا تھا اس سے رابطہ رکھا, اور رومیوں کو نہیں ان کے حق میں متحرک ہونے دیا, ان سے بات چیت کی. تو ایک محاذ پہ یا زیادہ سے زیادہ 2 محاذوں پہ, اول تو ایک ہی محاذ ہونا چاہیے, وہ حکومتی اتحاد ہے, تو اس پہ انہیں توجہ مرکوز کرنی چاہیے, اور غیر ضروری محاذ بند کر دینے چاہیے. مثلا میڈیا کی مذمت سے کیا حاصل ہے؟ کل میڈیا کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور میڈیا کو اور عدالتوں کو کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا. وہ ہر ایک نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, اس کا نتیجہ خراب نکلتا ہے. صحیح. تو باقی تو یہ ہے, دیکھیے میڈیا میں ان کی پذیرائی اتنی ہے کہ جو چینل غیر جانبدار ہیں یا جو ان کے حق میں ہیں وہ فروغ پا رہے ہیں, جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. یہی اخبارات کا حال ہے,
یہی اخبار نویسوں کا، اس لیے اخبار نویس ایک ایک کر کے حکومت اتحاد کو چھوڑ رہے ہیں یا کم از کم غیر جانبداری اختیار کر رہے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ہارون صاحب، اس قسم کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ نے یہ طے کیا ہے کہ جتنے بھی صوبائی یا مرکزی عہدیدار ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے خلاف کلین اپ آپریشن کیا جائے۔ اس میں قاسم سوری صاحب کا نام ہے، اسد قیصر صاحب کا نام ہے، نجیب ہارون صاحب اور دیگر بڑے اور بھی نام شامل ہیں۔ کیا یہ عمران خان صاحب کو کمزور کر پائے گی حکمت عملی؟ نجیب ہارون کا کیا کریں گے؟ نجیب ہارون صاحب جو ہیں، میں آپ کے اصل سوال کا جواب دو، نجیب ہارون نے تو کبھی کوئی سرکاری ٹھیکہ ہی نہیں لیا آج تک۔ کوئی 40 سال ہو گئے امریکہ سے وہ پڑھ کے آئے تھے جب انہوں نے اپنا ادارہ بنایا تھا۔ ان کی تو شہرت ایسی بے داغ ہے، آپ سفید چادر پہ داغ دکھائیں گے کیسے؟ کتنی شعبدہ بازی کریں گے؟ باقی یہ ہے کہ وہ پارٹی عہدیداروں کے خلاف اگر تو کوئی قصوروار ہے کسی معاملے میں کارروائی کریں تو اس کو تو شاید لوگ برداشت کر لیں، آسانی سے اسے بھی نہیں کریں گے، ماحول ایسا ہو گیا ہے۔ تو جو قصوروار ہے اس کے خلاف تو خیر کارروائی ہونی چاہیے۔ صحیح۔ تو باقی اگر بڑے پیمانے پہ کریں گے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچے گا، وہ مظلوم بن کے ابھرے گی، طاقت بھی ان کے پاس ہے، زخم بھی آپ انہیں لگائیں گے تو ووٹروں کی ہمدردیاں کس کے پاس جائیں گی؟ ووٹروں کی ہمدردیاں تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں گی، اور یہ ایسا ہوگا 2/3 اکثریت اس کے نتیجے میں یقینی ہو جائے گی۔ ممکن ہے 2/3 سے بھی کچھ زیادہ ووٹ مل جائیں، اس لیے کہ لوگ انہیں چھوڑ جائیں گے، اس وقت بھی انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے پنجاب میں کس تیزی سے اقدامات انہوں نے کیا، ان کے حواس قائم ہیں باوجود ساری الغار کے پراپیگنڈے میں، چاہے وہ 3/4 وقت لے جائیں، ان کے حواس قائم ہیں۔ پنجاب میں دیکھیے احساس پروگرام فوراً شروع کر دیا، پناہ گاہیں فوراً شروع کر دیں، ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں، افسروں کے تیزی کے ساتھ تبادلے کیے اور بہت سی چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ پٹرول جو ہے اس کا ضیاع بند ہو گیا اور شکایات سیل بنا دیا چیف منسٹر نے، تو وہ ان کے حواس قائم ہیں۔ ابھی تک تو کوئی شکست کے اور وہاں ڈپریشن کے آثار نظر نہیں آئے، تو یہ عہدیداروں کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، انہیں نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے ہارون صاحب، اگلے الیکشن کے امکانات اب کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگلے الیکشن دیکھیے اگلے چند دنوں میں اندازہ ہوگا۔ یہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے ہمارا اندازہ یہ تھا، اطلاعات بھی یہی تھیں، بات چیت بھی پس پردہ ہو رہی تھی کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں۔ اکتوبر میں تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کپاس کی بوائی کا موسم ہے، 10-15% ووٹر ووٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے کم از کم، ممکن ہے اس سے زیادہ، اس لیے کہ وہ نفسیاتی طور پر گاؤں کی بہت جو لوگ نہیں کر رہے ہوتے کوئی کام، وہ بھی اس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک۔ تو اکتوبر تو نہیں، میرا خیال ہے یار اکتوبر میں ہو تو پھر بالکل آخر میں ہو۔ چاول بھی اس وقت لگ رہا ہوتا ہے، نہیں سوری، چاول وہ کاٹا جا رہا ہوتا ہے، اپنا دھان جو ہے وہ اس وقت پک چکا ہوتا ہے، نومبر میں کٹتا ہے زیادہ ویسے۔ تو یہی ہے اپنا، اور ڈیلے ہو گیا تو فیبرری میں میرا خیال ہے ہو جائیں گے، کہ اپریل تو اس کے لیے مناسب موسم نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو اس فیصلے کے بعد جو گرد اڑی ہے اس میں ممکن ہے کچھ فیصلے تبدیل ہوں، کچھ زور آزمائی ہوگی، ہر کوئی اپنا ہنر آزمائے گا، تو ممکن ہے کچھ تاخیر ہو جائے، لیکن بھائی ابھی کلیئر نہیں ہے، یہ کلیئر ہوگا چند دنوں میں، ٹھیک ہے، 2-3 ہفتے میں میرا خیال کلیئر ہوگا۔ اب میڈیا پہ ہارون صاحب نون لیگ آ کر یہ بات کر رہی ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور اگلے الیکشن کے لیے پارٹی کو لیڈ کریں۔ کیسے لیڈ کریں گے؟ ان پہ تو مقدمات ہی اتنے سارے، مقدمات کا سامنا کریں گے یا پارٹی کو لیڈ کریں گے وہ؟ نہیں، بہت مشکل ہوگا جی، میاں نواز شریف کے لیے آنا آسان نہیں ہوگا۔ ہمت کریں، ہمت دکھائیں تو آ بھی سکتے ہیں، آپشن ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ آئیں گے تو پارٹی بچے گی ورنہ پارٹی چلی جائے گی۔ بہت لوگ مطالبہ کی ضمانت، تو ان کی تو صاحبزادی کے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ضمانت کب تک رہے گی، عدالت، کوئی آدمی عدالت میں چلا جائے گا اور یہ عدالت کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی تیمارداری کے لیے ضمانت ہوئی ہے، تو نواز شریف آئیں گے تو انہیں جیل جانا پڑے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے، یہ یعنی 100% پختہ تو نہیں، مسلمہ اطلاعات تو نہیں ہیں، لیکن یہ ادارالحکومت میں ذمہ دار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو قائل کرنے کی اس پہ، لیکن وہ کیوں قائل ہوں گے؟ یعنی انہیں یہ انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں اس میں بھی نرمی برتی جا سکتی ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے برتی جائے گی بھائی، اس میں تو دلائل دیے جائیں گے، جج حضرات فیصلہ کریں گے، اور صورتحال ایسی نہیں ہے کہ عدالتوں پہ اثر انداز ہوا جا سکے زیادہ۔
अरुण साहब, अभी तक इस बात के अंदर, इस मामले के अंदर हैरत है और लोग आप कहें कि शौक की हालत में है कि काफ लीग ने बड़ा अपना रोल प्ले किया पंजाब के अंदर 10 अरकान ने, मगर उनके लिए एक भी जगह नहीं थी। अब होगा क्या? क्या कभी उनको कोई जगह नहीं मिलेगी कैबिनेट में? करेंगे क्या उनका? देखिए, उसके पीछे मफरूज़ा ये है, इमरान खान साहब का एक हमेशा मसला रहा है, इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग हैं जो सियासत की हरकियात को नहीं समझते, जो हालात के तकाज़ों का इदराक नहीं रखते और पेचीदगियाँ पैदा करते हैं। खान साहब अपने इर्द गिर्द के लोगों की को बड़ी अहमियत देते हैं, उनसे मुतासर हो जाते हैं, इसलिए कि वो ज़्यादा अहम मामलात में उलझे होते हैं। अगरचे अब पहले से के मुकाबले में तो सियासत काफ़ी सीख गए हैं। पंजाब में तो बहुत तेज़ी के साथ फैसले किए और ज़्यादातर फैसले दुरुस्त हैं। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। मफरूज़ा इसके पीछे ये है कि चीफ मिनिस्टर के पास बहुत इख्तियारात होते हैं। ये बात सही है, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियारात होते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर एक आदमी होता है ना, उसके पास कितने 24 घंटे का दिन होता है ना उसका, बाकियों की तरह को उसका 48 या 72 घंटे का दिन तो नहीं होता। फिर उनकी उम्र 76 बरस है, अगरचे सेहत उनकी अच्छी है और एनर्जी काफ़ी है और बाहिम्मत हौसलामंद आदमी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कितने काम कर सकते हैं? एक तो ये पहलू है। दूसरा ये है कि मसला ये इख्तियारात का नहीं है, मसला है पार्टी को साथ लेके रखने का। जाहिर है जरदारी साहब जैसा आदमी और चौधरी शुजात भी अब उसमें शामिल हैं, वो उनको मुनरिफ करने की कोशिश करेंगे MPs को। अब आप दो ग्रुप उनके बना दें और 2 वजारतें उन्हें दे दें तो उससे इत्मीनान हो जाएगा और PTI का कोई नुकसान उसमें होगा नहीं। बाकी सब वज़रा तो उन्हीं के हैं, 10 वज़रा तो उन्हीं के हैं जी, 18 वज़रा तो उन्हीं के हैं, तो 2 वज़रा उन्हें दे दें आप, तो मसला हल हो जाएगा। वरना फिर इसमें रिजर्वेशंस पैदा होती हैं, फिर गीबत शुरू हो जाती है, फिर लगाई बुझाई करने वाले आ जाते हैं, फिर गीबत के बाद जब बाकायदा एक शिकायत, एक बयानिया बन जाता है, फिर नाराज़गियाँ हो जाती हैं। तो उससे पहले वो ख़राबी को शुरू में ही रोक देना चाहिए। तो जब 2 टाँके लग सकते हों तो उस वक्त लगा लेने चाहिए, बजाय इसके कि उधड़ जाए बखिया और जामा फिर जो है पूरा जो है वो उसकी बखियागरी करनी पड़े। क्या वो शेर है उसका मुसफ़ी का कि मुसफ़ी हम तो ये समझते थे कि होगा कोई ज़ख्म, तेरे दिल में तो बहुत काम रफ़ू का निकला। वो रफू जल्दी कर लेना चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। सही है, ठीक है। ब्रेक की तरफ जाना है उससे पहले एक आखिरी सवाल, ब्रेक पर जाने से पहले अरुण साहब, आप किसी खास कानून की बात कर रहे थे कि तहकीकात हैं, शायद एक अमाउंट आप बता रहे थे, इतनी अमाउंट है, उसके बाद तहकीकात होंगी, वरना नहीं होंगी। क्या है? कानून मंजूर हुआ है ना, आपने देखा नहीं है? 50 करोड़ रुपए से कम रकम की तहकीकात ही नहीं हो सकती। तो ज्यादातर तो शिकायत 50 करोड़ से कम ही होती हैं, 50 करोड़ से ऊपर तो बहुत थोड़ी होती हैं। किसी तरह की कोई तहकीकात ही नहीं हो सकती। तो फिर क्या है? मतलब आपने कानूनी तौर पर रिश्वत को जायज़ करार दे दिया, यानी आप जो मर्जी करें, ना FIA पूछ सकती है, ना नैब पूछ सकती है, ना पुलिस पूछ सकती है, ना एंटी करप्शन वाले पूछ सकते हैं, ना अदालतों में मामला जा सकता है। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा कि करप्शन को लीगल कर दिया जाए। सही। और इसका बहुत ख़राब असर होगा अगर PTI ने इसको उठाया, और मेरा ख्याल है वो उठाएंगे इस इश्यू को, और वो जाहिर है उनके पास हज़ारों रज़ाकार हैं और वो भर देंगे सोशल मीडिया को। और आजकल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सोशल मीडिया से मुतासर होता है, जब उस पर वो यलगार करेंगे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगा। और एक ऊपरी लहर होती है, लेकिन एक नीचे जिसको कहते हैं तय नशीन, नीचे भी एक लहर होती है, समंदर के नीचे भी लहरें होती हैं। तो वो खामोशी के साथ और मसलसल और मुतवातर राय आमों से मुतासर होती रहेगी और इलेक्शन में बहुत बुरी सूरत हाल कहने सामना करना पड़ेगा। और ये जो इनका मुगालता है ना कि बारसूख लोग, मालदार लोग ताजरों के जरिए ये कर लेंगे, तो बारसूख लोग ताकतवर के साथ होते हैं, इनके साथ नहीं जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इसी रास्ते पर चलते रहे तो मुमकिन है 3/4 अक्सरियत ले जाए, इमरान खान और उसके हलीफ ले जाएं। तो ये सूरत हाल इनके लिए बहुत अंदोनाक हो सकती है। ये अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक। हारून साहब, मैशत के हवाले से पाकिस्तान से आज बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और प्रोग्राम के आगाज़ पर आपने ये खुशखबरी दे दी कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया है। क्या वाकई ऐसा है कि अभी भी कुछ आशारियाँ मनफी हैं? नहीं, बिल्कुल कोई ख़तरा डिफ़ॉल्ट का नहीं है। डॉलर की प्राइस नीचे आएगी और मज़ीद उम्मीद है कि नीचे आएगी। सोने की कीमत भी गिरी है, स्टॉक एक्सचेंज की हालत भी बेहतर होती जाएगी। वो तूफ़ान जो था वो गुज़र गया,
اور ظاہر ہے جو سیلاب ہے وہ بھی گزر جائے گا، اگرچہ بہت بھاری قیمت اس کی ادا کرنی پڑے گی. حکومتوں نے کوئی تیاری نہیں کی، کبھی کوئی منصوبہ نہیں بنایا لانگ ٹرم. لیکن وہ جو سری لنکا بننے کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا ہے، اور مہنگائی کی شدت بھی امید یہ ہے کہ کم ہوتی چلی جائے گی. بائی دی وے میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ پاکستانی باکسر تیمور خان نے ایشین چیمپئن شپ جیت لی ہے. ماشاءاللہ، زبردست. ابھی تھوڑی دیر پہلے. اس کی کوئی امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ روایتی کھلاڑی بھی نہیں ہے اور بہت معروف بھی نہیں ہے. ایک بہت معزز خاندان سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے طور پہ کرتے رہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے. اس وقت تو اچھی خبروں کی بڑی ضرورت ہے. اور ڈالر کی قیمت جو گری ہے اس میں البتہ یہ ہے کہ یہ واضح نہیں ہو رہا کہ کس بنیاد پہ گری ہے. یعنی یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف IMF کی طرف سے پیسے ملنے کا امکان ہے، وہ قسط ملنے کا امکان ہے، تو وہ تو کوئی صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی اطلاع ہے تو وہ حکومت تک ہے، وہ کاروباری لوگوں تک تو نہیں پہنچی. صحیح. وہ سٹاف لیول پہ تو پہلے ہی طے ہو چکا ہے، اور باقاعدہ اعلان جہاں سے انہیں وہاں سے ہوا نہیں ہے. اگرچہ وہ ایک فیکٹر ہے، لیکن میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے جو وہ فاریکس ایکسچینج والوں کی یونین ہے، وہ مالک بوستان نے کہا کہ اب سختی کی گئی ہے لوگوں پہ جو ڈالر خرید رہے تھے، اور افغانستان میں کی طرف سمگلنگ ہو رہی. سب سے بڑی وجہ یہ تھی اب کہ افغانستان میں سمگلنگ ہو رہی تھی، اور جگہ پہ بھی ڈالر جا رہا تھا لیکن افغانستان میں ہو رہی تھی. تو سیاسی بے یقینی بہت بڑی وجہ تھی. ٹھیک ہے. ابھی ہارون صاحب میرے پاس معذرت کے ساتھ وقت بالکل ختم ہو گیا. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.